सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अंबिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हंसते मुस्कुराते प्यारे प्यारे बहुत ही अच्छे बहादुर नेक फरमाबरदार छोटे और बड़े साथियों, खुशामदीद। आजकल सुन रहे हैं रोज़ाना रंग बरंगी पुरानी तारीख़ी सीखती सिखलाती सच्ची कुरानी कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले आपको याद है कौन से काम हमने मुकम्मल कर लेने होते हैं। आते हैं आज की कहानी की तरफ। कल हम सुन रहे थे कहानी बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर, और सुना था कि इमरान की अच्छी प्यारी सी नेक सी बेटी मरियम हज़रत ज़करिया के पास रह रही थी, जहाँ पे उनको रोज़ाना मज़ेदार खाने और फल मिला करते थे। और फिर एक फ़रिश्ता आया था जिसने कहा था कि अल्लाह ताला आपको एक प्यारा सा बेटा देंगे। फ़रिश्ते के जाने के कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने बीबी मरियम को कहा कि बैतुल मुक़द्दस से 5 मील के फ़ासले पर एक खजूर का दरख्त है, आप वहाँ चली जाएं। हज़रत मरियम वहाँ गई तो अल्लाह ताला ने उनको एक बेटा दिया। ये हज़रत ईसा थे। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम ये ख्याल करके बहुत ही गमगीन और उदास हुई कि इनका तो कोई बाप ही नहीं है और लोग क्या कहेंगे, और ये छोटा सा बच्चा है और इसके कोई अब्बा जान ही नहीं है। इतने में एक फ़रिश्ते की आवाज़ आई और फ़रिश्ते ने कहा, ए मरियम गमगीन ना हो, अल्लाह ने आपके पास पानी का एक चश्मा जारी कर दिया है, और जिस खजूर के दरख्त के नीचे आप बैठी हैं उसकी खजूरें पकी हुई हैं, उसका तना पकड़कर हिलाइए तो खजूरें झड़ जाएंगी। मीठी मीठी खजूरें खाइए, चश्मे का पानी पीजिए और बच्चे को देख देख कर खुश होइए। अगर कोई आपसे इस बच्चे के बारे में पूछे तो उनको इशारे से बता देना कि मैं आज खामोशी के रोज़े से हूँ और किसी से बात नहीं करूँगी। अच्छे साथियों, उस वक्त लोग चुप का भी रोज़ा रखा करते थे। जैसे हम खाने पीने का रोज़ा रखते हैं ना, लोग चुप का रोज़ा भी रखा करते थे। जब शहर के लोगों को पता चला कि बीबी मरियम के यहाँ एक बेटा हुआ है तो लोगों ने बहुत बातें की। उन्होंने कहा कि ये कैसे हुआ आपका बेटा। अब बीबी मरियम ने उनके जवाब में बच्चे की तरफ इशारा कर दिया कि जो कुछ पूछना है इससे पूछ लो। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लो भला हम छोटे दूध पीते बच्चे से क्या पूछें। वो ये सोच ही रहे थे कि वो प्यारा सा छोटा सा बच्चा जिसका नाम ईसा था फ़ौरन बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है, और मैं जहाँ भी हूँ मुझे बरकत वाला किया है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझको नमाज़ पढ़ने और ज़कात देने का हुक्म दिया है। दूध पीते बच्चे को इस तरह की बातें करते देखकर वो बहुत हैरान हुए और वापस चले गए। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को साथ लेकर मिस्र चली गईं, क्योंकि फ़िलिस्तीन के जो हुक्मरान थे उनसे बच्चे की जान को ख़तरा था। जब ये हाकिम मर गया और ख़तरा टल गया तो फिर वो वापस फ़िलिस्तीन चली आईं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त बनी इसराइल में बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ आ चुकी थीं। उनका मज़हब भी ख़राब हो चुका था और अखलाक भी ख़राब हो चुके थे। ना वो अल्लाह ताला की बात मानते थे और ना ही वो कोई अच्छे काम किया करते थे, और बहुत ही गुनाह में मुब्तला थे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो उन्होंने ऐलान किया कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। तुम अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा पालने वाला भी है और तुम्हारा भी। जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक करेगा, किसी और की इबादत करेगा,
اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ پھر وہ بنی اسرائیل کو بڑی نرمی اور پیار کے ساتھ نیکی اور سچائی کی تعلیم دینے لگے۔ وہ لوگوں کے سامنے اتنے اچھے طریقے سے بات کرتے کہ انہیں سننے کے لیے ڈھیروں آدمی جمع ہو جاتے۔ ایک دفعہ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر تقریر کی۔ انہوں نے کہا، کیا اچھے ہیں وہ لوگ جو دل کے نرم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ کیا اچھے ہیں وہ لوگ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ کیا اچھے ہیں وہ لوگ جو سچائی کے بھوکے ہیں، کیونکہ وہ خوش ہوں گے۔ کیا اچھے ہیں وہ لوگ جو سچ بولنے کی وجہ سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے قریب جگہ پائیں گے۔ اور کیا ہی اچھے ہیں وہ لوگ جو صلح کراتے ہیں، وہ خدا کے پیارے کہلائیں گے۔ کیا اچھے ہیں وہ لوگ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے تسلی پائیں گے۔ مگر اتنی اچھی باتیں سننے کے باوجود بنی اسرائیل نے ان کی بات نہ مانی اور ان پر ایمان نہ لائے، بلکہ ان کو جادوگر کہا، ان کو گالیاں دیں اور ان کا مذاق اڑایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت معجزے بھی دکھائے۔ ننھے ساتھیوں، معجزہ ایسے کام کو کہتے ہیں جو انسان کر نہ سکے، اس کی طاقت سے باہر ہو، اور وہ کوئی نبی ہی کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ مٹی سے ایک مورت بناتے، پھر اس پر پھونک مارتے تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتی جو اڑنے لگتا۔ ان کے پاس پیدائشی اندھوں کو لایا جاتا، وہ ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تو اندھے دیکھنے لگ جاتے۔ اسی طرح کوڑیوں کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے، ایسی بیماری جس سے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے، اور جو کچھ لوگ گھر سے کھا کر آتے یا گھر میں رکھ کر آتے، اللہ ان کو اس کی خبر دے دیتا اور وہ لوگوں کو بتا دیتے، آج آپ یہ کھا کے آئے ہیں نا، اور یہ چیز آپ کے باقی ہے گھر میں۔ یہ سارے معجزے دیکھ کر بھی ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ ویسی ہی بے ایمان رہی، اور کئی سالوں بعد صرف 12 یا 13 آدمی حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے۔ ان کو حواری کہتے ہیں۔ حواری کا مطلب ہے مدد کرنے والا، ساتھی یا شاگرد۔ حضرت عیسیٰ ہر وقت لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہتے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے پہلے جو حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی تھی وہ ایک سچی کتاب تھی، اور یہ بھی کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر ان ساری باتوں کا جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ملا کہ بنی اسرائیل جن کو یہودی کہا جاتا ہے ان کے جانی دشمن بن گئے۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہمیں صحیح باتیں بتاتا ہے، ہمیں تو خود سب باتوں کا پتہ ہے۔ انہوں نے بیت المقدس کے رومی حاکم پیلاطس کے پاس جا کر جھوٹی شکایت کی۔ وہ جو رومی حاکم تھا وہ بت پرست تھا، وہ یہودی بھی نہیں تھا اور کوئی اور بھی مذہب، وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، اور کہا کہ عیسیٰ مسیح حکومت کا باغی ہے اور وہ آپ کے خداؤں کو برا کہتا ہے اور آپ کے خلاف بغاوت کر کے خود بادشاہ بننا چاہتا ہے، اسے پھانسی دے دینی چاہیے۔ اب پیلاطس نے حضرت عیسیٰ کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خبر ہو گئی کہ انہیں لوگ گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ اب گرفتاری کا حکم ہونے کے بعد یہودیوں کے بڑے بڑے معزز آدمی بادشاہ کے سپاہیوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو ڈھونڈنے نکلے، مگر حضرت عیسیٰ کسی کو بھی نہ ملے۔ آخر حضرت عیسیٰ کے حواریوں ہی میں سے ایک شخص نے ان کے پاس جا کر کہا، اگر میں عیسیٰ کو گرفتار کرا دوں تو تم مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے کہا، ہم تمہیں اس کے لیے بہت زیادہ پیسے دیں گے۔ وہ کہنے لگا، میرے پیچھے آؤ، جس شخص کے ہاتھ کو میں چوموں وہی عیسیٰ ہوگا، اسے پکڑ لینا۔ اس کے بعد وہ سرکاری سپاہیوں اور یہود کے آدمیوں کو ساتھ لے کر وہاں گیا جہاں حضرت عیسیٰ چھپے ہوئے تھے، اور بڑے ادب سے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ کو چوما۔ سرکاری سپاہی فوراً آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر لیا۔ باقی جو حواری تھے وہ بھی انہیں چھوڑ کر کہیں ادھر ادھر چھپ گئے۔ گرفتاری کے بعد انہوں نے جس شخص کو گرفتار کیا تھا اس کو پیلاطس کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہاں بہت زیادہ لوگ جمع تھے۔
اور انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اب ہوا یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ اپنے ایک حواری کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے تو جب وہ آدمی آیا یہ بتانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شک میں ڈال دیا اور ان کی شکلیں آپس میں مل گئیں، اور اس آدمی نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ کو چومنے کے بجائے ایک حواری کا ہاتھ چوم لیا اور وہ اسی کو گرفتار کر کے لے گئے۔ حضرت عیسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور وہ شخص جس کو انہوں نے عیسیٰ سمجھا تھا اسے سولی پر چڑھا دیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، بلکہ اس معاملے میں ان کو شک میں ڈال دیا گیا۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اصلی عیسیٰ کون ہے اور کہاں ہے۔ حضرت عیسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا جہاں وہ آج تک موجود ہیں، اور قیامت سے پہلے کسی وقت وہ واپس زمین پر اتریں گے اور اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کریں گے۔ اچھے ساتھیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ لوگوں کو یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میرا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا۔ مگر ان کے 300 سال کے بعد عیسائیوں نے انہیں خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور آج بھی کروڑوں عیسائی ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو نہ کوئی بیٹا ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ بیوی ہے، اور نہ ہی کوئی اور اولاد ہے، اور حضرت عیسیٰ تو بہت ہی شان والے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام انجیل تھا، اور مگر وہ کتاب اب ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں انہوں نے اس کتاب کو بہت زیادہ تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ کہانی قصہ سنانے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ سب سے سچی کہانی ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی کہانی سچی نہیں ہے۔ جو اس پر یقین نہیں کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور اس سے بہت ناراض ہوگا۔ اور یہاں ہوئی ہمارے تیسرے سپارے کی آخری کہانی ختم۔ کل انشاءاللہ ہم شروع کریں گے چوتھا سپارہ۔ چوتھے سپارے میں سورۃ آل عمران ہے اور اس کے بعد سورۃ النساء ہے، 2 صورتیں شامل ہیں۔ اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا باتیں بتائی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے، دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔